बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो हमारी बहुत ही ख़ास है और आज की वीडियो का टॉपिक है नक्श भरने का तरीका, नक्श बनाने का तरीका। किसी भी आयत या अल्लाह ताला के नाम या किसी भी दुआ के अगर आदाद निकाल के हम नक्श तैयार करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, उसका तरीक़ाकार क्या है और उसकी तरतीब क्या है। और उसके साथ ही बाज़ दफ़ा जब हम कोई भी एक तादाद लेते हैं हम उसको एक मखसूस तरीके से तकसीम करते हैं और फिर उसके बाद बाज़ मरतबा बराबर पे तकसीम हो जाता है, कई बार बराबर पे तकसीम नहीं होता, 1 2 3 4 बच जाते हैं। तो अगर कोई हासिल बच जाए तो फिर हमें वो नक्श कैसे पुर करना होगा। और ये नक्श मुरब्बा और नक्श मुसल्लस दोनों नकूश के हवाले से मैंने आपको बताना है और एक ही वीडियो में मुकम्मल मालूमात आपको मैं ज़िक्र कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं इस पे अलग अलग वीडियो भी बनाऊं तो बन सकती है नक्श मुसल्लस की, फिर मुरब्बा की, फिर हासिल बचे उसमें बचे तो क्या करें, उसमें बचे तो क्या करें। तो अगर आप एक ही वीडियो पूरी तवज्जो से सुन लें तो इसमें आपका भी फ़ायदा हो जाएगा। और मेरे पास भी इतना वक्त नहीं होता कि मैं हर टॉपिक पे अलग अलग वीडियो बनाऊं, बल्कि मेरे पास वीडियो एडिट करने का वक्त भी नहीं होता। हालांकि ये वीडियो मिसाल देकर, समझाकर, बोर्ड मार्कर इस्तेमाल करके, वाइट बोर्ड इस्तेमाल करके ये बनाई जाती है और बड़ी लेंथी वीडियो बन सकती है, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है। आप कोशिश करना आप मेरी इस वीडियो को सेव कर लें और ये मालूमात जैसे जैसे मैं ज़िक्र करता जाऊँ आप उनको अपने पास लिखते जाना। इंशाल्लाह आपके पास एक इल्म का ज़ख़ीरा जमा हो जाएगा। चीज़ छुपानी मैंने कोई नहीं है, हर चीज़ बता देनी है जो मेरे इल्म में है। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप इससे मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकते हैं। ये हमारा एक अलमिया है कि हमारे पास इल्म की बहुत कमी है और हमें सीखने की ज़रूरत है, जो कि हमें सीखना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं हमेशा सीखता रहूँ। मैं अपना ज़ाती अगर आपको बताऊं तो मुझे नकूश के बारे में कोई पता नहीं था, तावीज़ात के बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं था। आमाल, वज़ाइफ, विर्द, वजीफ़े, ज़िक्र, अस्कार ये तो मेरा बचपन का ही मशगला है, लेकिन नकूश में मैं नहीं आया, ना इस तरफ तवज्जो की है। हाँ, नक्श लिख कर देते भी रहे हैं, कुतुब से देख लिया, तो मेरे पास बड़ी बड़ी नायाब किताबें हैं, फिर बड़े बड़े बुज़ुर्गों की किताबें हैं। तो ऐसी किताबें हैं कि जिनकी पूरी किताब की इजाज़त एक पूरे सिलसिले से आ रही है। तो वो बरकत थी कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला करम करता रहा। इलाज मुआलजे में बड़ी हद तक मैंने तावीज़ात दिए और वो काम करते रहे, लेकिन मेरे पास तावीज़ात का इल्म नहीं था। और मैं दिल खोल के बात करता हूँ कि मुझे इसका इल्म नहीं है। मुझे जिस चीज़ का इल्म नहीं होता मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं मुझे इल्म नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि मुझे इल्म नहीं है। तो आप अगर इस बारे में कुछ जानते हैं तो आप मेरी रहनुमाई करें, आपका ही फ़ायदा होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा। मुमकिन है कि वही चीज़ आपकी सदका जारिया बन जाए और आपके लिए ही फ़ायदा मंद साबित हो, मेरे लिए भी और किसी और का भी भला हो जाए। यानी वही डायरियाँ, वही चीज़ें, वही मालूमात जो मैं लिखता रहा, सेव करता रहा, जहाँ से मिला, जिस जगह से पढ़ा, उसी पे एतबार किया, उसी पे यकीन किया। और लेकिन जब अब इल्म आ रहा है, उस चीज़ की मालूमात आ रही हैं, तो फिर अपनी ही गलतियाँ खुद निकाल रहा हूँ। बल बात तवील हो जाएगी, आपका वक्त बहुत कीमती है। ज़मन में एक छोटी सी गुजारिश करनी है, जुल्म जो है वो बढ़ता है तो ख़त्म हो जाता है। तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादती की है अहले ईमान पे, आशिकान रसूल पे, और यकीनन उन्हें शहीद करके उनके ऊपर जो इन्होंने जुल्म सितम किया है इसका नतीजा इनको भुगतना होगा। बहुत सारे हमारे अहबाब हैं जो इस बारे में मुख्तलिफ आमाल भी कर रहे हैं, लोगों ने किए भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी एक छोटा सा अमल किया है, अगर अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया तो यकीनन मैंने दुआ ये की है कि या अल्लाह पाक इन लोगों को इबरत का, इन लोगों का अंजाम हमें दिखा दें। इन लोगों को एक तो इनको इबरत बना दें और दूसरा इनका अंजाम हमें देखना नसीब फरमा कि हम देखें कि इन्होंने जुल्म किया है तो अल्लाह ताला ने फिर इनको दुनिया में ही इबरत का जो है वो निशाना और इबरत का मकाम बना दिया है। तो इल्म तावीज़ के हवाले से मेरी बहुत खस्ता हालत थी, यहाँ तक कि मैं किताबों से तावीज़ लिखता था। एक साहिब मेरे पास तशरीफ़ लाए
اور انہیں میں تعویذ دینا چاہ رہا تھا، عمل کر کے دینا چاہ رہا تھا، تو میں نے دم وغیرہ کیا اور اس کے بعد میں نے ان کو جب نقش لکھ کر دینے کی کوشش کی تو میں نے کتاب کھولی تو مجھے کہنے لگے کہ آپ کس طرح کی تعویذ کرنے والے ہیں کہ آپ کو نقش زبانی یاد نہیں ہے، تو آپ تعویذ اوپر دیکھ کر لکھ رہے ہیں تو آپ کا تعویذ کیا کام کرے گا؟ بہر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ میرا تعویذ اس وقت بھی کام کرتا تھا۔ بہر مجھے بڑا دکھ ہوا اور پھر میں نے وہ نقش زبانی یاد کیا، وہ نقش جو میں دے رہا تھا وہ زبانی یاد کیا، بڑی مشکل سے اس کو یاد کیا، بہرحال اس کو یاد کر لیا۔ پھر اس کے بعد کافی دیر کے بعد پھر علم آیا، تو جب میں نے دیکھا تو وہ جو میں نے لکھا تھا وہ بھی غلط تھا۔ تو آج وہی نقش اپنی جو ہے غلطیاں نکال کے تو ہم اس تحقیق پہ پہنچے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ وہ نقش ایسا ہے کہ وہ جب میں اس کو غلط لکھتا تھا اس وقت بھی وہ کام کرتا تھا، تو وہ اس نقش کا کمال ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، بزرگوں کی دعاؤں کی برکت ہے۔ بہرحال اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ تو اگر آپ اس میں آپ کو نقش ذوالکتابت کے بارے میں بھی میں نے بتانا تھا، لیکن اب میرا خیال ہے کہ اب میں اس کو اختصار کر دیتا ہوں۔ مجھے شوق ہے کہ میں آپ کو معلومات دوں، لیکن وقت کی قلت ہے، میری مجبوری ہے۔ اس کے علاوہ نقش ذوالکتابت ایک لکھا جاتا ہے، نقش مخمس لکھا جاتا ہے، نقش مسدس لکھا جاتا ہے، تو نقوش تو بہت زیادہ ہے۔ الحمدللہ انشاءاللہ ہم چلتے رہیں گے تو کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ کے پاس معلومات پہنچاتا رہوں۔ یہ بہت ضروری چیز ہے جو کہ نقش کے حوالے سے ہے۔ اگر ہمارے پاس ایک اسم ہے اور ہم اس کا نقش لکھنا چاہتے ہیں، یہ آیت ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اگر آپ نقش مثلث تیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس جو اسم ہے یا آپ کے پاس جو آیت ہے، آپ اس کے اعداد نکالیں۔ اس کے اعداد جب آپ نکال لیں گے تو آپ نے ان تمام اعداد، جتنے اعداد آپ نے نکالے ہیں، جمع ہوئے ہیں، ان میں سے آپ نے 12 عدد جو ہیں وہ قانون کے کم کر دینے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر اس میں یا قابدو ہے تو اس کے ہمارے پاس اعداد ہیں 903۔ اب اس میں سے آپ نے 12 عدد کم کر دینے ہیں اور اس کے بعد جو باقی رقم آپ کے پاس بچے گی آپ نے اس کو تقسیم کرنا ہے 3 پر، اور 3 پر تقسیم کرنے کے بعد جو آپ کے پاس رقم بچ جائے گی آپ نے اسی رقم کو پہلے خانے میں رکھنا ہے اور آگے دوسرے خانے میں ایک عدد بڑھا دینا ہے، پھر تیسرے میں، پھر چوتھے میں، پھر 5ویں میں، پھر 6ٹھے میں، پھر 7ویں میں، پھر 8ویں میں اور پھر 9ویں میں۔ تو اس طرح آپ 9 خانے اس کے مکمل کر دیں گے۔ اگر اس نقش میں کوئی کسر نہیں بچی، یعنی آخر میں 1 نہیں بچا یا 2 نہیں بچے، کیونکہ 3 میں تقسیم کیا ہے تو یا 1 بچے گا یا 2 بچیں گے، یا برابر پہ تقسیم ہو جائے گا۔ اگر برابر پہ تقسیم ہو گیا ہے تو جو رقم ہمیں حاصل ہوئی ہے اس کو رکھیں گے پہلے خانے میں اور 1 بڑھاتے جائیں گے تو ہمارا نقش مکمل ہے۔ اگر ہمارا 1 بچ گیا ہے یا ہمارے 2 بچ گئے ہیں، کیونکہ وہ تقسیم نہیں ہو سکتے، اس لیے پھر اس کو کسر کہتے ہیں، تو ہمیں پھر اس کے لیے نقش میں اب ایک جو قانون ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے ہم اس پر عمل کریں گے اور اس کے مطابق ہم اس میں 1 عدد کا ایک خاص خانے میں اضافہ کریں گے، تو اس کے ساتھ پھر ہمارا جو نقش ہے وہ صحیح اور درست فل ہو جائے گا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 1 بچ جاتا ہے، یعنی جو آپ نے رقم تقسیم کی، تقسیم کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس 1 لاسٹ میں بچ جاتا ہے تو پھر آپ اس نقش کا جو خانہ نمبر 7 ہے اس میں آپ 1 نقش کا اضافہ کریں گے۔ یعنی مثال کے طور پر ہم 1 سے شروع کرتے ہیں تو 1 2 3 4 5 6 7، 7ویں خانے میں 7 آتا ہے، لیکن اگر ہمارے پاس 1 بچا ہوا ہے تو ہم پھر 7ویں خانے میں 7 نہیں 8 لکھیں گے، یعنی 1 عدد کا اپنے پاس سے اضافہ کر دیں گے تو ہمارا جو نقش ہے وہ درست فل ہو جائے گا۔ اور اگر ہمارے پاس جو ہم نے تقسیم کیا ہے، تقسیم کے بعد 2 بچ جاتے ہیں تو پھر ہم جو خانہ نمبر 4 ہے، یعنی 1 2 3 4، پہلے نمبر خانے میں 1، دوسرے میں 2، تیسرے میں 3، چوتھے میں 4، تو 4 نمبر میں ہم 4 نہیں لکھیں گے، 5 لکھیں گے، یعنی جو بھی ہماری رقم ہے اس میں ہم 1 عدد کا اضافہ کر کے پھر آگے ہم لکھیں گے، تمہارا جو نقش ہے وہ مکمل فل ہو جائے گا۔ اور کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نقش درست ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد ہے کہ اگر ہم نقش مربع جو ہے وہ ہم فل کر رہے ہیں، ہم بنانا چاہتے ہیں اسی اسم کا، تو پھر اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ کار بھی وہی ہے کہ ہم نے کوئی بھی آیت ہے یا اسم ہے تو اس کے ہم نے اعداد نکال لینے ہیں۔ اعداد نکالنے کے بعد
ہم نے نقشے مثلث کے لیے ہم نے 12 کم کرنے ہوتے ہیں اور نقشے مربع کے لیے ہم نے قانون کے 30 عدد کم کرنے ہیں، اور اس کے بعد جو رقم ہمارے پاس بچے گی ہم اس کو 4 پر تقسیم کریں گے، یعنی نقشے مثلث کے لیے 12 کم کریں گے، 3 پہ تقسیم کریں گے، نقشے مربع کے لیے ہم 30 کم کریں گے اور 4 پہ تقسیم کریں گے، اور اس کے بعد جب ہم نے اس کو تقسیم کر دیا، ہم نے اس میں سے 30 عدد کم کیے اور 4 پہ ہم نے تقسیم کر دیا، تو جو ہمیں حاصل رقم ہوئی ہم اسی رقم کو خانہ نمبر 1 میں رکھیں گے، پھر 2، پھر 3، پھر 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16 خانوں کا یہ نقش ہوتا ہے، تو ایک ایک عدد کا اضافہ کرتے جائیں گے تو ہمارا جو نقش ہے وہ مکمل فل ہو جائے گا۔ اب اگر ہمارا برابر میں تقسیم ہو جاتا ہے، حاصل کچھ نہیں بچتا، تو پھر تو یہی طریقہ ہے، لیکن اگر 1 بچ جاتا ہے، 2 بچ جاتے ہیں یا 3 بچ جاتے ہیں، کیونکہ یہ 4 پہ تقسیم ہو رہا ہے تو اس میں 1 سے لے 1 بچ سکتا ہے، 2 بھی بچ سکتے ہیں، 3 بھی بچ سکتے ہیں، یہ تقسیم نہیں ہو سکتا۔ اس کا پھر طریقہ کار کیا ہے؟ تو اگر ہم نے اس کو تقسیم کیا، تقسیم کے بعد ہمارے پاس 1 عدد بچ گیا ہے، تو پھر ہم جو خانہ نمبر 13 ہے، جو نقشے مربع کا خانہ نمبر 13 ہے، اس میں ہم 1 عدد کا اضافہ کریں گے، یعنی روٹین میں تو ہم اس میں 13 لکھتے ہیں، لیکن اگر ہمارے پاس کسر ہے، ہمارے پاس 1 بچا ہوا ہے، تو ہم اس میں 14 لکھیں گے، یعنی جو بھی رقم آپ پیچھے سے لا رہے ہیں آپ اس میں 1 عدد کا تو ویسے اضافہ ہونا ہے اور 1 عدد کا آپ خود سے اضافہ کریں گے، یعنی 13، پہلے ہم نے 12 لکھا تو اب یہاں پہ 13 آنا ہے، لیکن ہم یہاں پہ 14 لکھیں گے، تو یہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ جیسے نقشے جو مربع اس میں یا قابضو کا ہے، اس کے خانہ نمبر 13 میں آ کے 229 خانہ نمبر 12 ہے اور 230 بنتا ہے خانہ نمبر 13 میں، لیکن ہم اس میں 231 لکھتے ہیں، یعنی 1 عدد کا اضافہ کر کے لکھتے ہیں، تو پھر یہ ہمارا نقش جو ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے کہ اگر تقسیم کرنے کے بعد ہمارے پاس 2 عدد بچ جاتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پھر خانہ نمبر جو 9 ہے، نقش مربع کا جو خانہ نمبر 9 ہے، اس میں آپ 1 عدد کا اضافہ کریں گے اور باقی آپ نقش جو ہے وہ آپ ویسے ہی مکمل کرتے جائیں گے تو آپ کا نقش مکمل ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کے 3 بچ جاتے ہیں، یعنی ہم نے جو رقم ہمارے پاس تھی ہم نے اس کو تقسیم کیا تو حاصل 3 بچ گئے، تو اگر 3 بچتے ہیں تو ہم خانہ نمبر 5 میں 1 عدد کا اضافہ کریں گے۔ تو یہ اس کا طریقہ کار ہے، یعنی نقش مثلث میں اگر ہمارے پاس 1 بچتا ہے تو ہم خانہ نمبر 7 میں اضافہ کرتے ہیں، اور اگر ہمارے پاس 2 بچتے ہیں تو ہم خانہ نمبر 4 میں اضافہ کرتے ہیں، اور نقش مربع میں اگر ہمارے پاس 1 بچتا ہے تو خانہ نمبر 13 میں 1 کا اضافہ کرتے ہیں، اور اگر 2 بچتے ہیں تو ہم خانہ نمبر 9 میں 1 عدد کا اضافہ کرتے ہیں، اور اگر 3 بچیں تو خانہ نمبر 5 میں 1 عدد کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح ہمارا جو نقش ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا نقش صحیح فل ہوا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس میں جو رقم ہے کسی بھی سائڈ سے آپ ان تمام خانوں کے جو عدد ہیں جو اس میں لکھے ہوئے ہیں ان کو آپ جمع کریں۔ اگر تو جو آپ نے کل رقم نکالی تھی جو اسم کے ادھیانی یا قابضو ہے تو اس کے 903 ہے، تو اگر آپ نے یہ نقش مثلث ہے اس کی تینوں خانوں کہیں سے بھی 3 خانوں کے آپ نے جو اعداد ہیں ان کو جمع کیا تو 903 بن گئے ہر سائڈ سے، تو پھر آپ کا یہ نقش درست ہے۔ ایسے ہی آپ نے نقش مربع لکھا تو اس کے لیے اگر آپ نے خانہ نمبر جو ہے کہیں سے بھی کسی بھی سائڈ سے 4 خانوں کی رقم کو جمع کیا اور وہ تعداد 903 بنتی ہے تو آپ کا یہ نقش درست ہے۔ یعنی آپ کسی بھی سائڈ سے ایک سائڈ کے اگر مثلث ہے تو 3 خانوں کی، اگر مربع ہے تو 4 خانوں کی جو رقم اندر لکھی ہوئی ہے ہم اس کو کسی بھی سائڈ سے جمع کریں اور وہ کل رقم بڑھے جو اس اسم یا آیت کی تھی، تو پھر آپ کا یہ نقش درست بڑا ہے اور اس کی جو فیلنگ ہے وہ آپ نے بالکل صحیح اس کو بھرا ہے، لہذا آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور آپ اس کو جہاں آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کے لیے یہ معلومات فائدہ مند ثابت ہوگی۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔